बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मोमिनीन कराम, बारगाह अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब से मुगीसुल हसन नजफ़ी हाज़िर खिदमत हूँ। आज एक अहम तरीन टॉपिक लेके हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, जिसको मुता कहते हैं या ज़वाज मुअक्कद कहते हैं, यानी कि महदूद वक्त के लिए शादी कहते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा ज़िक्र करता चलूँ कि आले मोहम्मद के चाहने वालों को तंग किया जाता है, जलील करने की कोशिश की जाती है, गलत एतराज़ात। तो यहाँ पहली बात ये कहता चलूँ कि जो भी दीन हमने लिया है या मोहम्मद वाले मोहम्मद से लिया है या कुरान से लिया है, कुरान और अहले बैत से हट के कोई चीज़ नहीं ली हमने। और यही रसूल का फरमान है कि दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, और उन्हीं से हमने सब कुछ लिया है। तो जो हम पर एतराज़ करता है वो अहले बैत पर और कुरान पर एतराज़ करता है। तो अहले बैत के चाहने वालों को दो दुश्मनों का सामना है। एक वो हैं जो डायरेक्ट अहले बैत और उनके चाहने वालों को टारगेट करते हैं, और एक वो दुश्मन है जो हमारे दरमियान भी आ चुका है, जो हमें लड़ाना चाहता है, हत्ता कि मौला अमीर कायनात पे हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मोमिनीन से यानी बहुत अफसुर्दा लहजे में कहने की कोशिश करता हूँ कि खुदा का वास्ता है, अहले बैत का वास्ता है, आपस में इत्तेहाद रखें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें, ताकि हम हर किस्म के दुश्मन से को फेस करने की ताकत रखते हूँ। तो हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम अहले बैत के नाम पे लड़े नहीं, अहले बैत के नाम पे मुत्तहिद हूँ। तो आज हम जिक्र करेंगे कि मुत्ता क्या है और मुत्ता के अहकामात क्या हैं। कुरान करीम की आयत है सूरत निसा की, फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़अतूहुन्ना उजूरहुन्ना। मुत्ता के बारे में आयत आई है सूरत निसा आयत नंबर 24। जो भी इंसान तहकीक का दरवाज़ा खुला हुआ है, तहकीक की दावत देते हैं हर शख्स को, एतराज़ ना करें, तहकीक करें। कुरान की आयत यह है कि जब आप ये यानी रसूल करीम ने भी असहाब को कहा कि आप निकाह दायमी नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है, तो आप मुअक्कतन किसी के साथ निकाह करें और उनको हक महर दें, उनकी उजरत दें। तो ये है निकाह मुत्ता के बारे में आयत। इस तरह अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, काश वो शख्स जुरत ना करता मुत्ता ख़त्म करने की, तो आने वाली नस्लों तक कभी भी ज़िना ना फैलता, ज़िना का नामो निशान भी ना होता। तो आजकल का दौर तो वैसे भी फहाशी में बहुत आगे चला गया है, नेट का दौर है, बहुत मुसीबतें फैल गई हैं। तो आज तो ज़िना आम हो चुका है। अगर अमीर कायनात के फरमान पर और अहले बैत के फरमान पर अमल किया जाता और कुरान को देखा जाता, कुरान की वाज़ेह तरीन आयत है, तो आज ज़िना ना होता। मुत्ता ज़िना नहीं है, मुत्ता में इद्दत है, इद्दत गुजारनी होती है ख़ातून को। बाकी निकाह की शराइत है मुत्ता में, एक छोटा निकाह है लेकिन शराइत उसमें वही है, सीगा भी पढ़ा जाता है, हक महर भी दिया जाता है, इद्दत भी गुजारी जाती है। जो गलत एतराज़ करते हैं कि एक एक ख़ातून मुख्तलिफ मर्दों से मुत्ता एक टाइम करती है, ऐसा नहीं है, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। आयत कुरानी है, अमीर कायनात का फरमान है, मुत्ता बायस सवाब है, निकाह की तरह है, मुद्दत मुअय्यन करें, हक महर दें और इद्दत भी है। ये निकाह की तरह है। जिस तरह निकाह एक खातून के साथ होता है, उसके वालिद की इजाज़त होती है, अगर वो पहले से शादीशुदा नहीं है, दादा की इजाज़त ज़रूरी होती है। इन मुत्ता में भी वालिद और दादा की इजाज़त ज़रूरी है। और एक खातून के साथ यानी एक खातून एक वक्त में एक मर्द के साथ मुत्ता कर सकती है, दूसरे के साथ अगर करना चाहती है तो उससे पीरियड ख़त्म होगा, उसका जो मुद्दत मुअय्यन की गई है, उसके बाद इद्दत गुजारेगी, फिर किसी और के साथ मुत्ता में जाएगी। हक महर भी देना है, इसमें हक महर भी मुअय्यन करना है, चाहे वो चंद पैसे हों, कोई भी चीज़ हो, कोई भी नानो नफ़का कह दें, कोई भी शर्त रख सकते हैं। गैर शादीशुदा लड़की के वालिद की इजाज़त ज़रूरी है दूसरे निकाह की तरह। हाँ, अगर तलाक याफ्ता है या बेवा है तो उसके साथ आप डायरेक्ट मुत्ता कर सकते हैं बग़ैर वालिद या दादा की इजाज़त के, या वालिद दादा फौत हो चुके हैं तो फिर भी उसके साथ। ये निकाह की शराइत हैं, जिस तरह निकाह में है, ये मुत्ता में भी वही शराइत हैं। किसके साथ निकाह हो सकता है? उसी खातून के साथ मुत्ता हो सकता है। ये नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक गलत इल्ज़ामात हैं कि ये जो है ना, एक खातून मुख्तलिफ मर्दों के साथ मुत्ता करती रहती है। ऐसा नहीं है, ये ज़िना है, ये ज़िना है, मुत्ता नहीं है ये कि एक खातून मुख्तलिफ मर्दों के साथ एक ही वक्त में मुत्ता करती रहे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो निकाह का कंसेप्ट, हमारे यहाँ तो तलाक का कंसेप्ट बहुत वाज़ेह है। ये नहीं है कि हम 3 तलाक़ें एक ही दफ़ा दे दें और वो तलाक हो जाती है। फ़िक़्ह जाफ़रिया में तलाक का कंसेप्ट भी बहुत मुश्किल है, प्रोसेस है तलाक का। अदालत से जाके तलाक ले ले खातून, तलाक हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है।
یہ ہم دعوت دے رہے ہیں فکر کی کہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اعتراض کرنے کی بجائے تھوڑا سا اسٹڈی کریں کہ کن اصحاب نے متع کیا، کن لوگوں نے متع کیا، عبداللہ بن زبیر نے کس کے ساتھ متع کیا۔ یہ ہم فکر دے رہے ہیں، ایک سوچ دے رہے ہیں کہ متع ختم نہیں ہوا، آیت بھی موجود ہے، روایات بھی موجود ہیں، حدیثیں بھی موجود ہیں، یہ ایک نکاح کی طرح ہے۔ اس میں سیغہ پڑھا جاتا ہے، یعنی طے کریں گے، جو لڑکا لڑکی متع کر رہے ہیں اس میں طے کریں گے، حق مہر معین کریں گے اور اپنا پیریڈ معین کریں گے، 1 دن، مہینہ، سال، 2 سال پیریڈ معین کر کے، حق مہر معین کر کے پھر سیغہ پڑھیں گے۔ لڑکی سیغہ پڑھے گی اتزوج معک بمہر المعلوم، مرد کہے گا قبلت، یا مرد کہے گا اتزوج معک بمہر المعلوم یا اتزوجک بمہر المعلوم، لڑکی کہے گی قبلت۔ تو یہ سیغہ ہوتا ہے، نکاح بھی اسی طرح ہوتا ہے، متع بھی اسی طرح ہوتا ہے، سیغہ ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے اور وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور ان میں گواہوں کی شرط نہیں ہے۔ اور اس میں یہ شرط ضرور طے کریں گے کہ ان کی لیمٹس کتنی ہے قریب آنے کی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ متع کیا ہے تو وہ مباشرت بھی کریں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ضروری نہیں ہے۔ کلیگ ہیں، ایک آفس میں، ایک ہاسٹل میں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، چاہے جائے کہ وہ گناہ گار ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے یا ایک دوسرے کے ساتھ رومانس گفتگو کر کے، رومانوی گفتگو کر کے، تو ان کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اگر مثلا لڑکی کنواری ہے تو والد کی اجازت ضروری ہے، نہیں تو مثلا کہ بیوہ ہے، طلاق یافتہ ہے، آزاد ہے، یعنی اپنے امور میں وہ خود مختار ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بغیر کسی والد کی اجازت کے، والد یا دادا کی اجازت کے وہ متع کر سکتی ہے۔ یہ نکاح کی شرائط ہے، نکاح میں بھی اسی طرح ہے، یعنی نکاح وہ لڑکی کر سکتی ہے جس کا باپ دادا نہیں ہے، یا وہ طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے تو اپنی مرضی سے کر سکتی ہے، اسی طرح متع بھی، یعنی جو شرائط نکاح کی ہیں وہی شرائط متع کی ہیں لڑکی کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک لڑکی ایک ہی وقت میں مختلف مردوں سے متع کرتی رہے، ایسی بات غلط ہے اور یہ غلط الزام ہے۔ مرد کے لیے کیا ہے، ایک سے زیادہ متع کر سکتے ہیں، جس طرح شادی میں کہ 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا، لیکن متع زیادہ خواتین سے کیا جا سکتا ہے، اور ایک ہی وقت میں مختلف خواتین سے، زیادہ خواتین سے متع کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اسی خاتون کے ساتھ متع دوبارہ کرنا چاہتا ہے، پیریڈ ختم ہو گیا یا پیریڈ معاف کر دیا ہے، تو عدت کے دوران بھی اسی خاتون، کیونکہ اس کی بیوی تھی اور اسی کی عدت میں تھی، تو اس کے دوران دوبارہ وہ اس کے ساتھ سیغہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تھے متع کے احکام۔ متع میں 2-3 کنسیپٹ بہت ضروری ہیں، ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ثابت ہے شریعت میں، یہ ختم نہیں ہوا، آج بھی باقی ہے، متع کیا جا سکتا ہے۔ لڑکی کی وہی شرائط ہیں جو کہ نکاح میں ہیں، والد کی اجازت ضروری ہے، اور اس کے بعد وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور وہی خاتون ایک مرد کے علاوہ دوسرے مردوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں متع نہیں کر سکتی، اور یہ زنا والا کنسیپٹ غلط ہے، یہ بھی نکاح کی طرح ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے یہ دیا ہے ہمیں، ہم کیونکہ اہل بیت کو چاہنے والے ہیں، قرآن اور اہل بیت سے ہم نے لیا ہے درس، کسی اور سے نہیں لیا۔ مومنین سے ملتمس ہوں، جو بھی سوالات ہیں یوٹیوب میں کمنٹس کریں، واٹس ایپ میں بہت سوالات آ جاتے ہیں، آج کل تاخیر کا سبب بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی، لیکن بہت ضروری مسئلہ ہو تو واٹس ایپ کریں، نہیں تو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ کمنٹس کریں۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج جس مسئلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے متعہ کا مسئلہ، یعنی نکاح متعہ، وہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ نکاح متعہ سے مراد یہ ہے کہ عاقدین یعنی ایک مرد اور ایک عورت آپس میں لمیٹڈ نکاح کرے، کنٹریکٹ بیس پر نکاح کرے، وہ متعہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرد کسی عورت سے یوں کہہ دے کہ میں آپ سے متعہ کرنا چاہتا ہوں، معاوضہ یہ ہوگا آپ کا، اور 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے، تو یہ متعہ کہلاتا ہے۔ اس کے اندر لفظ متعہ کا استعمال ہوتا ہے، گواہوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا، البتہ عوض ضرور دینا پڑتا ہے۔ تو یہ اگر متعہ کا لفظ، یہاں خرابی متعہ کے لفظ کے استعمال کی وجہ سے نہیں ہے، اہل سنت کے بعض علماء نے بھی یہاں متعہ کا لفظ خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں متعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نکاح کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ نکاح کا لفظ استعمال ہو یا متعہ کا لفظ استعمال ہو، خرابی نکاح کے اور متعہ کے لفظ سے نہیں ہے، خرابی اس کے اندر لیمیٹڈ ہونے کی وجہ سے ہے۔ آپ ایک ٹائم مقرر کر کے نکاح کرتے ہیں، اس لیے اختلاف ہے کیا یہ ٹائم مقرر کر کے نکاح کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ نے نکاح کیا، نکاح کا لفظ استعمال کیا، گواہ بھی موجود ہے، مہر بھی مقرر کیا، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو لمیٹڈ کیا،
تو اہل سنت کے یہاں اس کو نکاح موقت کہتے ہیں۔ یہ نکاح موقت بھی حقیقت میں اگر دیکھا جائے، امام ظفر جو ہے احناف میں سے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نکاح کرنا درست ہے، لیکن وہ موقت نہیں ہوگا۔ جو ٹائم، جو لمٹ آپ نے اس کو کر دیا ہے، وہ لمٹ جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد بھی وہ نکاح برقرار رہے گا، اور جو آپ نے ٹائم مقرر کیا ہے وہ ٹائم مقرر کرنا یہ فاسد ہوگا۔ بہرحال یہ بات بھی غلط ہے، جمہور احناف اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر کسی عورت کے ساتھ 1 مہینے کے لیے نکاح ہوا ہے تو اس کی 2 صورتیں بنتی ہے، یا 1 مہینے کے لیے اس نکاح کو جائز قرار دیا جائے، یا 1 مہینے سے زیادہ ہمیشہ کے لیے اس نکاح کو درست قرار دیا جائے۔ اگر 1 مہینے کے لیے اس کو جائز قرار دیا جائے تو پھر یہ متعہ ہی بن جائے گا، کیونکہ العبرۃ معانی لا للمبانی، یہ ایک اصول ہے کہ اعتبار معانی کا ہوتا ہے۔ جو معاملہ آپ کرتے ہیں اس معاملے کی حقیقت کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے الفاظ کیا بولے۔ مثال کے طور پر آپ کسی آدمی کو 1 لاکھ روپے دیتے ہیں اور قرضہ دیتے ہیں، اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ جب قرضہ آپ واپس کریں تو آپ اپنی طرف سے 20,000 اس کے اوپر گفٹ بھی مجھے دیں گے، تو یہ آپ گفٹ بول رہے ہیں، آپ کے الفاظ کا کوئی اعتبار نہیں، یہ تو سود ہے۔ آپ 1000 دفعہ اس کو گفٹ کا نام رکھے لیکن یہ سود بن رہا ہے۔ معاملہ بن کیا رہا ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ العبرۃ للمعانی، اس معنی کو دیکھا جاتا ہے وہ کیا بن رہا ہے۔ لہٰذا اسی طرح یہاں بھی نکاح کی اگر تحدید کر کے وقت مقرر کر کے الفاظ نکاح کا بولا جائے، گواہ بھی رکھا جائے، تو یہ بھی کیا ہے، متعہ شمار ہوگا۔ تو اگر ٹائم جو ہے انہوں نے مقرر کی تھی تو ٹائم کے اندر اگر ہم اس نکاح کو درست قرار دیں یہ متعہ بن جائے گا۔ اگر ٹائم کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے اس نکاح کو ہم درست قرار دیں تو پھر تو ان کی رضامندی اس کے اندر نہیں ہے۔ طرفین جو ہیں، عاقدین جو ہیں، جنہوں نے نکاح کیے، انہوں نے تو 1 مہینے کے لیے کیا تھا، ہم نے یہ کہا کہ نہیں 1 مہینے کے لیے کرنا درست نہیں تھا، یہ شرط غلط ہے، ہمیشہ کے لیے آپ کا نکاح ہو گیا ہے تو یہ تو غلط ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ خاتون راضی نہ ہو سکتا ہے دونوں راضی نہ ہو، بہرحال اگر مرد راضی نہ ہو طلاق دے سکتا ہے، لیکن خاتون اگر راضی نہیں تھی تو پھر اس کے لیے تو وہ مجبور ہو جائے گی۔ تو لہٰذا نکاح موقت ہو یا متعہ ہو، بہرحال یہ درست نہیں ہے۔ تو اب یہاں ہم بحث کرتے ہیں، چلو یہ درمیان میں نکاح موقت کی بات آ گئی تو متعہ کی حقیقت ہم بیان کر رہے تھے۔ تو متعہ کے اندر لفظ متعہ کا استعمال ہوتا ہے کہ میں آپ سے متعہ کرتا ہوں 1 مہینے کے لیے اور اس کا یہ معاوضہ دوں گا، بس یہ متعہ ہے۔ اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو شروع اسلام کے اندر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شروع اسلام کے اندر یہ جائز تھا، صحابہ کرام سے اس کا کرنا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ صبر بن معبد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب متعہ کو جائز قرار دیا گیا تو میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، اپنے ایک دوست کے ساتھ بنو عامر کی ایک خاتون کے پاس ہم گئے تو ہمارے دونوں کے پاس چادریں تھیں، تو میری چادر جو تھی وہ پرانی تھی جبکہ میرے ساتھی کی چادر جو ہے وہ نئی اور خوبصورت تھی، جبکہ میں خود جو ہے اپنے ساتھی سے صحت مند اور نوجوان تھا۔ تو اس عورت سے جب ہم نے متعہ کرنے کا مطالبہ کیا، ہم نے کہا ہم آپ سے متعہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کیا دیں گے متعہ کے لیے، عوض معاوضہ کیا دیں گی؟ تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس یہی چادریں ہیں۔ تو انہوں نے ایک طرف تو دیکھا کہ میرے ساتھی کی چادر کو جب دیکھا تو وہ چادر اس کی اچھی تھی، میری چادر پرانی تھی، تو دوسری طرف جب انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے ساتھی سے بڑھ کر جوان تھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی اور بالآخر انہوں نے مجھے جو اختیار کیا تو میں نے اس کے ساتھ متعہ کیا۔ یہ ایک صحابی جو ہے، مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں، اور ایک ہی چادر کو معاوضے میں رکھ کر انہوں نے متعہ کیا۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مٹھی بھر کھجور دے کر متعہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ متعہ جو ہے مسلم کے اندر کئی روایت ایسی موجود ہے جس کے اندر متعہ کا کرنا یہ یعنی شروع اسلام کے اندر صحابہ کرام سے ثابت ہے، اللہ کے رسول نے اس کی اجازت شروع میں دے دی تھی۔ لیکن یہاں تک تو اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کا جو اتفاق ہے، اس کے بعد جو ہے اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ اس کو منسوخ کیا گیا یا منسوخ نہیں کیا گیا۔ تو اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے اور اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے۔ تو اہل سنت حضرات کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی روایت ہے جو کہ بخاری کے اندر ہے۔ وہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعۃ النساء یوم خیبر وعن اکل لحوم الحمر الانسیۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن جو ہے وہ عورتوں سے متعہ کرنے کو بھی حرام قرار دیا، اور یہ جو پالتو گدھے ہیں گھروں میں جو پالے جاتے ہیں ان گدھوں کے گوشت کے کھانے کو بھی حرام قرار دیا۔ یہ پہلی روایت ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر وہ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی کنت اذنت لکم فی المتعۃ فمن کان عنده شیء فلیفارقہ
ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فإن الله حرمها إلى يوم القيامة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم کی اس روایت کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے تمہیں متع کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن اب متع کے طور پر جو عورتیں تمہارے پاس ہیں تو ان کو اپنے سے جدا کرو، کیوں؟ اور جو کچھ آپ نے معاوضہ کے طور پر ان کو دیا ہے وہ ان سے واپس نہ لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اس چیز کو حرام قرار دیا۔ تو یہ دو روایتیں جو ہے واضح ترین روایت ہے جس کے اندر متع کو حرام قرار دیا گیا، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور تیسری ایک روایت ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ الصوم فإنہ لہ وجاء۔ تو اس روایت کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو تم میں نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس مہر دینے کے پیسے ہیں، اس کے پاس جو ہے نفقہ دینے کی صلاحیت موجود ہے تو وہ نکاح کرے۔ ومن لم یستطع، جو استطاعت نہیں رکھتا، جو مہر نہیں دے سکتا، جو نفقہ نہیں دے سکتا، تو کیا کرے وہ؟ فعلیہ الصوم، تو روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ جو ہے اس کی شہوت کو ختم کرنے والا، یعنی زنا میں پڑنے سے بچنے کا طریقہ یہ بتایا کہ تم روزہ رکھو۔ دیکھیں اگر یہاں متع کرنا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول یوں فرماتے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی نکاح کرنے کی صلاحیت اگر رکھتا ہے، نفقہ دے سکتا ہے، مہر دے سکتا ہے تو نکاح کرے۔ اگر نکاح کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو متع کرے، کیونکہ اس میں ایک مٹھی کھجور بھی دے کے متع کر سکتا ہے، اس میں ایک چادر دے کر بھی متع کر سکتا ہے، تو اس طرح متع کر کے وہ زنا سے بچے۔ یہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ روزہ رکھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ متع جائز نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہوگا کہ جو احادیث آپ بیان کرتے ہیں یہ تو اہل سنت کی کتابوں سے ہے، بخاری مسلم کی آپ جو ہے نا دلائل پیش کرتے ہیں، تو قرآن کی طرف جب آئے تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جن سے تم استمتاع کرو ان کو ان کا اجور دیا کرو، ان کی اجرتیں دیا کرو۔ تو اس سے تو پتہ چلا کہ استمتاع کرنا، متع جن سے تم کرو ان کی اجرتیں دیا کرو۔ ہاں بالکل اس حدیث، اس آیت کے اندر سورۃ النساء کی جو یہ آیت ہے، اس آیت سے بھی استدلال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ استدلال کر کے اس سے متع کو ثابت کرنا درست نہیں ہے۔ متع کو ثابت کرنے کے لیے جو استدلال اس سے کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں لفظ استمتاع استعمال ہوا ہے اور نکاح کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ استمتاع متع سے استفعال باب ہے، لہٰذا یہ متع مراد ہے جن سے تم متع کرو، اور یہ پہلی وجہ ہے، استدلال کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں استمتاع کا لفظ استعمال ہو۔ استمتاع اور متع استفعال باب میں لایا گیا ہے۔ متع فائدہ حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں آگے پیچھے اگر آپ اس آیت کو دیکھیں حرمت علیکم امہاتکم، وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ فلان فلان جو عورتیں ہیں یہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ ان حرام کردہ عورتوں کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان کے ساتھ نکاح کرو اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی اپنے مال دے دو پھر ان کے ساتھ نکاح کرو۔ محسنین غیر مسافحین، اور تمہارا مقصد کیا ہو؟ پاک دامنی حاصل کرنا ہو، شہوت رانی کرنا نہ ہو، نکاح کرو۔ اس کے بعد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، تم جس سے استمتاع کرو، یعنی نکاح کرنے کے بعد جن سے تم فائدہ حاصل کرو پھر ان کا مہر بھی ان کو دے دیا کرو۔ تو یہ استمتاع کا لفظ جو ہے یہ متع اصطلاحی متع کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ ویسے تو متع جو ہے کسی اور جگہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ فَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، تم عورتوں کو متع دیا کرو۔ یہاں یہ مطلب تو نہیں کہ تم ان کے ساتھ متع کرو، یعنی وہ عورت جس کے لیے نکاح ہوا تھا، نکاح ہونے کے بعد جب نکاح ہوا تھا اس کے لیے مہر مقرر نہیں ہوا تھا یا مہر کی نفی کی گئی تھی، پھر اس عورت کو اس سے صحبت کرنے سے پہلے اس کے خاوند نے طلاق دی، طلاق دینے کے بعد اب اس کو متع دینا پڑتا ہے، تو اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ فَمَتِّعُوهُنَّ، 3 جو ہے کپڑے اس کو دینے پڑتے ہیں تو اس کو متع کہتے ہیں۔ تو فَمَتِّعُوهُنَّ، تو متع اس کو فائدہ پہنچاؤ کچھ، تو فائدہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ استمتاع سے یہاں متع اصطلاحی مراد دینا درست نہیں ہے۔ دوسرا یہاں استدلال اجور کے لفظ سے کرتے ہیں کہ ان کی اجرت دیا کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کا مہر دیا کرو، نکاح میں تو مہر دیتے ہیں اور متع میں اجرت دی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اجور کا لفظ بھی مہر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ، اے پیغمبر ہم نے آپ کی ان بیویوں کو آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے جن کے اجور آپ نے ان کو دیے ہیں، یعنی جن کے مہر آپ کو دیے۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو، ان کا اجور دیا کرو۔ تو اجور کا لفظ بھی ہے، اجرت کا لفظ، اجور کا لفظ جو ہے مہر کے لیے استعمال ہوا ہے۔
تو لہٰذا اس آیت سے استدلال کرنا متع کے لیے، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج تک جنہوں نے متع کو جائز قرار دیا کسی نے بھی جو ہے اس آیت سے استدلال نہیں کیا۔ خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ متع کو جائز قرار دیتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اس آیت سے استدلال نہیں کیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بلایا، ان سے کہا کہ خیبر کے موقع پر میں نے خود دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس چیز کو حرام قرار دیا، آپ کیوں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ متع جائز ہے؟ انہوں نے ان کے سامنے کوئی جواب نہیں دیا ان کے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم کہے کہ انہوں نے ان کو تسلی نہیں ہوئی میری بات پر جو ہے نا، دوبارہ ان کو بلایا، ان سے کہا، سرزنش کی اور ان کو کہا کہ میں سزا دوں گا اگر دوبارہ آپ اس طرح فتویٰ دے، کیونکہ میں نے خود اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے متع کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اور قرآن ہی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کامل مؤمنین کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنے باندیوں پر، یعنی ان کے سامنے ان پر جو ہے اس کی استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے وہ اپنے کیا کرے، شہوت رانی کرے تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یہاں دو چیزوں کو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک بیوی ہے، ایک باندی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن سوال کوئی کر سکتا ہے کہ جس کے ساتھ متع ہو اس کو بیوی نہیں، جس کے ساتھ متع ہو اس کو بیوی نہیں کہا جا سکتا۔ بیوی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہو، جبکہ جس کے ساتھ متع ہوا ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیوی وہ ہوتی ہے جس کو طلاق دینے سے وہ الگ ہو جاتی ہے، جبکہ جس سے متع کی جاتی ہے اس کے ٹائم پورا ہونے سے وہ خود بخود جدا ہو جاتی ہے۔ بیوی وہ ہوتی ہے جو میاں بیوی میں سے کوئی ایک مر جائے تو دوسرا اس کا وارث بن جاتا ہے، جبکہ متع جس کے ساتھ کیا جاتا ہے، متع کرنے والا مر جائے تو وہ عورت اس کی وارث نہیں بنتی، اور وہ عورت مر جائے متع کرنے والا مرد اس کا وارث نہیں بنتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ یہاں کیا ہے، متع کرنا درست نہیں ہے۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، تم اپنی نوجوان عورتوں کو جو ہے وہ بغاء یعنی زنا پر مجبور مت کرو۔ یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں جو لوگ اپنی باندیوں کو کرائے پر دیا کرتے تھے اور ان کی اجرت حاصل کرتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زنا ہے، جس چیز پر تم اپنی باندیوں کو مجبور کر رہے ہو یہ زنا ہے۔ اس کو بغاء کا لفظ بولا۔ اگر متع جائز ہوتا، یہاں الفاظ کے رد و بدل سے اگر متع کا لفظ بول کر اس کو وہ کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دیتے کہ تم یہاں اس طرح اجرت پر کرائے پر دینے کی بجائے متع کا عمل کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ متع کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ زنا ہے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو منسوب ہے کہ وہ جائز سمجھتے تھے وہ درست نہیں ہے، بلکہ ان کے کسی شاگرد سے کسی نے پوچھا تھا کہ متع کرنے والا آدمی کیا زانی شمار ہوتا ہے، اس کو زنا کی حد لگتی ہے یا نہیں؟ تو امام مالک کے شاگرد نے جواب دیا تھا کہ ان کو حد نہیں لگتی، اس لیے کہ یہ جو حدود ہے الحدود تندرئ بالشبہات، کہ حدود جو ہیں یہ شبہات سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر چونکہ اختلاف ہے متع کے نکاح ہونے یا نکاح نہ ہونے میں، اس لیے متع کرنے والے کو حد نہیں لگتی۔ امام مالک کے شاگرد نے یہ کہا تھا تو اس سے یہ مشہور کیا گیا کہ امام مالک کے یہاں متع جائز تھا۔ اور اس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جب ہم بات کریں تو جیسے کہ میں نے عرض کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو تنبیہ کی تھی کہ میں نے خود دیکھا اللہ کے رسول کو، انہوں نے میرے سامنے اس کو ناجائز قرار دیا تھا، اس کو منسوخ کیا تھا خیبر کے موقع پر، تو ان کے کہنے کے بعد جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی رجوع کیا تھا۔ اور قرآن و سنت کی جو ہم نے دلائل دیے ہیں، ان دلائل کو سامنے رکھ کر یہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ متع جائز نہیں ہے، منسوخ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔